औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आपको हारून तनौली का अदावत। नाज़रीन और सामीन, हालिया बल्दियाती इंतखाबात सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात को बड़ी शिकस्त का सामना, ज़िम्मेदार इसका कौन? इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तजिया नगार, सियासी, समाजी और वसी नज़र रखने वाले सरदार रुमान साहब। उनसे हम मज़ीद जानेंगे कि ये जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इस हवाले से हुक्मरान जमात जो 8 सालों से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बराजमान है, उस हुकूमत के होते हुए मरकज़ में और सूबे में होते हुए इतनी बड़ी शिकस्त उनको मिली। उनके जितने भी कायदीन हैं वो जिस हल्के में उन्होंने जिसको सपोर्ट की है वो बड़ी बुरी तरह से आ रहा है। ख़ासकर 17 अजला में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले में 17 अजला में जो इलेक्शन हुए, उनके नताइज जो हैं कुछ और आए, हुकूमत की तवक्को के बिल्कुल मुखालफ आए। उसमें हज़ारा रीजन का एक डिस्ट्रिक्ट हरीपुर जो है वो भी था, जिसमें 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जिनमें जीते और एक आज़ाद हैसियत से समीउल्लाह खान आज़ाद हैसियत से जीते हैं, जो कि सबसे कौंसल थी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। 28 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल कौंसल थी, जिसमें समीउल्लाह खान ने अवामी इत्तेहाद के ज़रिए जो ये इलेक्शन जीता 10,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से। उसके साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार वहाँ से खड़े थे सरदार हारून साहब, उनसे 60,000 की लीड से समीउल्लाह खान ने इलेक्शन जो है वो विन किया है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्योंकि हज़ारा का गढ़ था, हज़ारा का गढ़ कहा जाता है, और इस हवाले से क्योंकि वहाँ पर क़यादत से कुछ ऐसे फ़ैसले हुए हैं जिनकी वजह से ये टिकट समीउल्लाह खान को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो समीउल्लाह खान फिर मैदान में आए हैं और बड़े शानदार तरीके से उन्हें फ़तह हासिल की है। अभी जो दूसरा मरहला है, दूसरे मरहले में भी इलेक्शन होंगे, उसमें एबटाबाद, हवेलियाँ, कोहिस्तान, बटग्राम और दीगर जो अजला जो हमारे हैं हज़ारा के, वो इसमें शामिल हाल होंगे। आया क्या होगा? हज़ारा में आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे या कोई सियासी जमात जो है वो इतना असर रसूख रखती है इस हरीपुर के इलेक्शन के बाद कि वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी? जी रुमान साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे नाज़रीन और सामीन को? वो आपसे जानना चाहते हैं कि ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी हारून तनौली भाई, देखिए इंतहाई गैर मामूली रिज़ल्ट्स आए हैं बल्दियाती इलेक्शन जो KPK का फ़र्स्ट फेज़ हुआ है। 17 डिस्ट्रिक्ट में जो नताइज आए हैं, 64 जो तहसील की सीटें थी और जिसमें PTI जो है वो बहुत पीछे चली गई है। बेसिक उसका जो फैक्टर था, चूँकि पूरा पाकिस्तान की बात की जाए और यही टॉपिक हर जगह डिस्कस हो रहा है कि शिकस्त की वजह क्या बनी है। पार्टी PTI, इमरान खान साहब भी इस पे बैठ रहे हैं, बार बार इस पे पार्टी मीटिंग्स कर रहे हैं और अपनी पार्टी के कायदीन को भी, मिनिस्टर्स को भी, वो बड़े अहम हल्के थे जहाँ पे उनका होल्ड था, उनमें उनको शिकस्त हुई है, तो उनको भी बुलाया, उनसे भी उन्होंने राय ली है। और बदकिस्मती की बात यह है कि वो इसको टिकट की गलत तकसीम से वो कह रहे हैं कि वजह की तकसीम गलत हुई है। तो बुनियादी मसला जो है उससे वो पहलू तय कर रहे हैं, वो था महंगाई बुनियादी फैक्टर था जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट सामने आए हैं। अब उसमें आप देखें कि आपने हरीपुर की बात की, समीउल्लाह खान जो है उसने यानी गैर मामूली रिज़ल्ट आए हैं और PTI के वहाँ पे बड़ा स्ट्रांग होल्ड था और पूरे KPK में ये कहा जाता था कि ये बाकी कोई सीट जीते ना जीते, PTI ये सीट ये हरीपुर की जो सीटें हैं तहसील की वो लाजमी जो है विन करेगी। तो लेकिन आप देख लें वहाँ का रिज़ल्ट भी देख लें और बाकी KPK का भी रिज़ल्ट देख लें, सिर्फ 12 तहसीलों में PTI ने सिर्फ विन किया है। 64 सीटों में सिर्फ 12 सीटें जो हैं, आपके 17 अजला में 64 सीटें हैं और 64 में से सिर्फ 12 जो है PTI जीत गया। जबकि दूसरी तरफ आप देखें JUI ने 22 सीटें अभी ले ली हैं। अभी 58 के रिज़ल्ट आए हैं, 6 के अवेटिंग हैं, 64 में से 58 में से 22 जो है JUI ले जाती है और इस तरह 7 ANP ले गई, 8 जो है आज़ाद उम्मीदवार ले गए, इंक्लूडिंग आप समीउल्लाह खान हरीपुर वाला। तो ये आप सूरत हाल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को जो उनकी पॉलिसीज़ रही हैं उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है, उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है।
اور اگر یہی معاملہ رہا اور اسے وہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے ٹکٹ کی غلط تقسیم ہے، تو یہ ٹکٹ کی تقسیم جو ہے یا پی ایم ایل این میں بھی یہی معاملہ ہے، جے یو آئی میں بھی یہی معاملہ ہے، جماعت اسلامی، ساری جماعتوں میں یہ ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ ہے. اگر آپ کہیں تو پھر وہ کیوں سیٹیں جیتے ہیں، جے یو آئی کیوں جیتی ہے، پی ایم ایل این کیوں کچھ سیٹیں جیتی ہے، اور اس طرح اے این پی جیتی ہے. تو یہ مسائل تو ساری پارٹیوں کے اندر ہیں، ٹکٹ کی تقسیم، نیپوٹزم، اقربا پروری، اپنے رشتہ داروں میں دینا، اپنے خاص بندوں کو دینا، وہ تو سب پارٹی میں ہے. نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہری پور میں الیکشن ہوئے، اس میں بابر نواز خان نے پہلے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اس میں وہ ون کیا، 1.5 لاکھ ووٹ لیے. نیکسٹ جو الیکشن آئے اس میں 1,80,000 ووٹ لیے، کیونکہ وہ اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ اس وقت ہرایا گیا جان بوجھ کر، کیونکہ پی ٹی آئی کو سامنے لانا تھا، ان لوگوں کو سامنے لانا تھا. ترقیاتی کاموں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ کام جو ہیں مسلم لیگ نون کے دور میں سب سے زیادہ ہری پور میں ہوئے ہیں. 30 ارب روپے سے زائد کے پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، جو اس وقت سیٹنگ قیادت ہے، اس قیادت کو چاہیے تھا کہ وہ، کیونکہ یہ سیٹ بھی ان کے ہاتھ سے نہ جاتی، کیونکہ اب کیا سے رائیاں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کو عوامی اتحاد جو ہے، عوامی اتحاد نے ان کو کھڑا کیا ہے، عوامی اتحاد نے ان کو کہا کہ آپ آگے آئیں. اب کیونکہ کسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے عوامی اتحاد سے ہی رائے لینی ہے. اس میں سمیع اللہ خان سے رابطہ کیا ہے، پاکستان پیپل پارٹی نے رابطہ کیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے رابطہ کیا ہے، جے یو آئی ایف نے، کیونکہ آزاد امیدوار جس وقت کلیئر ہوتا ہے تو اس کو مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس سے روابط کرتی ہیں. تو مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی تک کوئی نہ تو رابطہ کیا گیا ہے، یا اگر رابطہ کیا گیا ہے تو وہ انڈر گراؤنڈ رابطہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک طرف وہ ان کا سٹنگ ایم این اے جو سابق بابر نواز خان، کم عمر ترین ایم این اے، جس نے وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا جس وقت مسلم لیگ کے ٹکٹ ہی کوئی نہیں لے رہا تھا، اس وقت وہ سامنے آیا. ان حالات میں جس وقت یہ تحصیل کے الیکشن تھے، اس میں انہوں نے ان کو اگنور کر دیا، ان کو ٹکٹ نہیں دیا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ روٹین آگے بھی چلے گی، ایبٹ آباد میں، حویلیاں میں، مانسیرہ میں، بٹگرام میں، کوہستان میں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ آپ سمیع اللہ خان کو جو ثابت کر دیا سمیع اللہ خان نے کہ اس کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا. اس میں تو ابھی کوئی رائے نہیں ہے. دوسری رومان بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب جو ہماری تحصیل حویلیاں ہیں، تحصیل ایبٹ آباد ہے، ایبٹ آباد کی 3 تحصیلیں جو ہیں، ان میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد امیدوار جو ہوگا وہ ون کرے گا. جس طریقے سے سمیع اللہ نے الیکشن ون کیا ہے، اسی طریقے سے پورے ہزارہ ریجن میں ایسے ہی ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ فضا تو بنی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں بھی آپ کو پتہ ہے گروپ بندی ہے، اور یہاں پر تو ایک مسئلہ ہے، معاف کیجیے گا، یہاں پر ایبٹ آباد میں مسئلہ ہے. یہاں پر 2 تنظیمیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی 2 تنظیمیں ہیں. اسی طریقے سے دوسری جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اس میں بھی داڑا بندیاں ہیں. اس میں ایک گروپ علادہ ہے، دوسرا گروپ علادہ ہے. اس میں تو آن دا سپاٹ جو ہیں 2 گروپ ہیں. اس میں دونوں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ڈسٹرکٹ کی. ایک تنظیم کو صوبائی جنرل سیکرٹری جو ہے لیڈ کر رہے ہیں، دوسری تنظیم کو جو ہے وہ سردار مہتاب احمد خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی یہ بڑی واضح بات ہے. اس کا پی ایم ایل این کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور آپ نے دیکھ لیا جو سمیع اللہ کی جو جیت ہے، وہ بھی ان کی جو ہے آپس میں جو چپکلش رہی ہے، جو آپس میں اختلافات رہے ہیں. ٹکٹ انہوں نے غلط بندے کو دیا، وہ بندہ ہار گیا، سمیع اللہ خان جیت گیا. اور یہی معاملہ ادھر بھی ہوگا. باقی جو آپ کے ایبٹ آباد میں بھی ہوگا، اور آپ کے ہزارہ ڈویژن چونکہ پی ایم ایل این کا گڑھ رہا ہے، اس میں کوئی دوئی رائے نہیں، سب بندے جانتے ہیں ماضی میں یہ گڑھ رہا ہے. ابھی ہزارہ ڈویژن کے 7 ڈسٹرکٹ جو ہے، اس میں سے ایک ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہری پور کا آپ کے پاس رزلٹ آ گیا ہے. 6 ڈسٹرکٹ ابھی ان میں الیکشن ہونے ہیں. ابھی جو ہے اس میں اب آپ کا ایبٹ آباد ہے، آپ کا مانسیرہ ہے، اپر کوہستان ہے، لوور کوہستان ہے، بٹگرام ہے، ترغر ہے. یہ 6 ڈسٹرکٹ ہے. ابھی جو فضا ہوا چل گئی ہے، یہ بڑا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے بھی. وہ ان کو بڑا غیر معمولی جو ہے نا وہ کام کرنا پڑے گا، تب وہ پوزیشن بنا سکیں گے. کیونکہ ہزارہ ڈویژن کا ایک ڈسٹرکٹ میں جو رزلٹ آ گیا، وہ باقی 6 ڈسٹرکٹ ہزارہ ڈویژن کے اس پہ اوپر اثر انداز ہوگا. ووٹر جو ہے وہ اپنی ووٹ کو اس کی الائنمنٹ میں، اس ہوا کے رخ میں جو ہے تبدیل کرے گا. یہ بڑی واضح بات ہے. اور جو گروپ بندی کی جو آپ نے بات کی ہے، اگر پی ایم ایل این میں یہی گروپ بندی رہتی ہے، مرتضیٰ عباسی صاحب کا گروپ، مہتاب عباسی صاحب کا گروپ، تو یہ اگر آپس میں بیٹھ کے یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تو پی ایم ایل این جو ہے اسی طرح باقی 6 ڈسٹرکٹ میں بھی مار کھائے گی. یہ بڑی واضح بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. ابھی معاملہ دوسری، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ صوبائی جو ریسنٹ قیادت ہے اس کی نااہلی ہے، اس کی نالائکی ہے؟
کیونکہ صوبے کے اندر جس وقت کوئی تنظیم بنائی جاتی ہے اس میں ان لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی دڑے بندی ہیں ان کو ختم کریں گے، جماعت کو مضبوط کریں گے. دیکھیں اس میں آپ کی صوبائی قیادت کا بھی جو ہے اس میں عمل دخل ہے کہ یہ تقسیم پڑی ہے، یہ گروپ بندی بڑھی ہے. اور دوسرا جو ہے میں کہوں گا کہ مرکزی قیادت جو ہے، جو مریم نواز صاحبہ ہیں یا شاید خاقان عباسی صاحب ہیں یا کیپٹن سفتر صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں، کیونکہ پورا پاکستان انہوں نے دیکھنا ہے تو ان کو ہزارہ ڈویژن نے ان کو ہمیشہ ریٹرن دیا ہے. ہزارہ ڈویژن ووٹ بینک ادھر سب کو پتہ ہے کہ یہ گھڑ رہا ہے، بڑا مضبوط ووٹ بینک ہے ادھر موجود ہے، ابھی بھی ہے. اور وہ تقسیم ہو گیا، وہ تقسیم ہو گیا. ابھی جو انہوں نے اس میں اگر یہ گروپ بندی ہے اور رہی ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوا ہے، اس کا سراسر ذمہ داری جو ہے صوبائی اور مرکزی قیادت جو ہے اس پہ پڑتی ہے. کیوں؟ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو آپس میں بٹھاتے، ان کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرتے، دونوں گروپوں کو اکاموڈیٹ کرتے، اور دونوں اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہزارے کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایبٹ آباد کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھنا پڑے گا. یہ اگر نہیں بیٹھیں گے تو یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو اوپن گراؤنڈ دیا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں، موجودہ سینیریو میں جس وقت ملک کے اندر لا قانونیت ہے، مہنگائی ہے، جو خان صاحب نے وعید عوام سے کیے تھے ان سے وہ نالاں ہیں، وہ ان کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں خان صاحب کو بھی ایک گرین سگنل اس رزلٹ نے دے دیا ہے کہ بھائی آپ غریب عوام کے لیے کچھ سوچیں. غریب کے پاس بھی ووٹ ہے، جہاں لینڈ لارڈ ہے کہ اس کا ووٹ ہے اور غریب کا بھی وہی ووٹ اثر رکھتا ہے. اب ووٹ کی پرچی کے ذریعے انہوں نے خان صاحب کو وارن کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ بہتر نہ کی تو اس میں مسئلہ ہوگا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا ہے، کیونکہ مہنگائی ڈیفینیٹلی ہے عمران خان صاحب کی 30 سالہ جدوجہد ہے. وہ کہتے ہیں جی میں غریب آدمی کی نفس کو جانتا ہوں، میں مہنگائی پہ جو ہے میں اسٹرکٹ ایکشن لیتا ہوں. کتنے 100 موٹو ایکشن انہوں نے لیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں جب یہ بدقسمتی سے چلے جاتے ہیں، عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں، جو بھی ہیں، یہ جب ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو عوام کی جو وعدے ہوتے ہیں، جو مسائل ہیں، جو اپنے وعدے ہیں، وہ بھی یاد نہیں رہتے اور مسائل بھی یاد نہیں رہتے، مسائل کی نوعیت بھی یاد نہیں رہتی. ابھی دیکھیں کہ ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ ووٹ کی غلط تقسیم ہوئی ہے، ٹکٹ کی غلط تقسیم ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہار ہوئی ہے. ان کی جماعت کے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے، ان کے ذمہ داروں نے دیا ہے، یہ کیسے غلط ہو گئی پھر؟ دیکھیں معاملہ تو یہ ہے کہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ٹکٹ انہوں نے، یہ ساری پارٹی میں یہ معاملات ہیں وہ جو ایڈریس کر رہے ہیں، روز پارٹی میٹنگز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ کیوں ہوا. میں اس کمپین کو جو پنجاب میں بھی چلنی ہے اور باقی ہمارے کے پی کے میں بھی دوسرے فیز میں چلنی ہے، میں اس کو خود لیڈ کروں گا. وہ کیا لیڈ کریں گے؟ پہلا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے. مسئلہ انہوں نے غلط ڈائگنوز کر دیا، تشخیص ہی غلط کر دی کہ پارٹی ٹکٹ غلط تقسیم ہوئے ہیں. بھائی پارٹی ٹکٹ آپ نے تشخیص، آپ مسئلے کا حل کیا نکالیں گے؟ آپ مسئلے کی تشخیص یہ کرتے کہ ووٹ جو ہے وہ دال کھانے والے کے پاس ہے، سبزی کھانے والے کے پاس ہے اور عام آدمی کے پاس ہے. ووٹ بیوروکریٹس کے پاس نہیں ہے، وہ سیاسی ایلیٹ کے پاس نہیں ہے، وہ جو ان کے ارد گرد مشیر ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ووٹ عوام کے پاس ہے. اگر ان کے مسائل کو توجہ نہیں دیں گے، مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کریں گے، بے روزگاری پہ کنٹرول نہیں کریں گے، پٹرول اور گیس اور بجلی کی پرائسز کو نیچے نہیں کریں گے، تو یقین جانیے کہ یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ہے پہلے فیز میں کے پی کے الیکشن میں بتا دیا ہے. ابھی بھی یہ جو تشخیص ہی انہوں نے غلط کر دی ہے، تو مجھے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت غلط رخ پہ چل گئی ہے. اور یہ یقین جانیے کہ یہ ویسے بدقسمتی سے یہ سٹیٹمنٹ دینی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ واضح دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ یہی عبرتناک شکست باقی 16 ڈسٹرکٹ کے پی کے میں بھی ان کو ملے گی. یہ بڑی واضح بات ہے، اس میں کوئی دوسرے شک نہیں ہے. دوسری ایک بات سامنے آتی ہے کہ جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان میں جیسے بڑی پاکستان تحریک انصاف ہو گئی، پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی، ان کے ٹکٹ جو آگے ڈسٹرکٹ میں تقسیم ہونے ہیں، وہ ٹکٹ لینے والے بھی ڈر رہے ہیں کہ بھائی اب آئندہ یہ نہ ہو کہ حال ہمارا ہری پور جیسا ہو. کیونکہ مثال ایگزامپل وہ لے رہے ہیں ہری پور کے الیکشن کو، سمیع اللہ کے الیکشن کو، اس کو لے رہے ہیں کہ بھائی اب یہ دیکھیں ایبٹ آباد میں ابھی یہ
اناؤنس بھی نہیں ہوا الیکشن ہونے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن شاید ہو جائے کچھ دنوں تک، مگر ابھی سے کافی تعداد میں مسلم لیگ نون سے بھی کافی تعداد میں لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے بھی مختلف لوگ ہیں. یہاں پر ایبٹ آباد کی 3 تحصیلیں ہیں جس میں آویلیاں تحصیل ہو گئی، اس کے بعد ایبٹ آباد پراپر تحصیل ہو گئی، اس کے بعد 4 یونین کونسل پر مشتمل لور تناول تحصیل بھی ہے. وہاں پر بھی درجنوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ آگے آ چکے ہیں کہ ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو پی ٹی آئی کے 4-5 لوگ آگے ہیں، کوئی پی ایم ایل این کا ہے تو وہ پی ایم ایل این کے 4-5 لوگ آگے ہیں. کیونکہ یہاں پر اگر دڑا بندیوں کی بات کی جائے آری پور میں تو پھر کم تھا، یہاں پر آری پور کی نسبت بہت زیادہ دڑا بندی ہیں. جی ہاں، دیکھیں یہ معاملہ ہے کہ اگر یہ بڑی پارٹیاں جو ہے، اگر پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، پیپل پارٹی ہے، اور کے پی میں ابھی جے یو آئی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بالکل اس نے دیکھیں یہ بڑی گین کیا ہے. جی ہاں گین کیا. اگر یہ پارٹیاں ڈیسائیڈ وقت سے پہلے نہیں کر لیتی کہ فلاں تحصیل میں ہمارا یہ امیدوار پی ایم ایل این کی طرف سے ہے، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، یہ پیپل پارٹی کی طرف سے ہے، یہ جے یو آئی ہے وغیرہ، جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ، تو کیونکہ امیدوار کو کمپین چلانے کے لیے بھی وقت چاہیے، اور لوگ جو ہے وہ پھر اپنا ذہن بناتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں. امیدوار بھی ڈور ٹو ڈور جاتا ہے، اسٹریٹ پالیٹکس کرتا ہے، اپنا منشور پیش کرتا ہے، اور یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو یہ تو کنفیوژن ہے، یہ تمام پارٹیوں میں ہے. خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کی وجہ سے ایک ہوا پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف چل نکلی ہے، ہونی نہیں چاہیے تھی، ان کو کام کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں، تو اس کی بینیفیشری اپوزیشن پارٹیاں ہونی ہیں، یہ تو اس میں دوسری رائے نہیں ہے. پھر اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ آپس کی تقسیم میں، گروپ بندی میں پڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں جے یو آئی میں کوئی تقسیم نہیں تھی، وہ سیٹیں لے اڑی بالکل. اب پی ایم ایل این جو ہے ایک بڑی پارٹی ہے، وفاق کی جماعت تصور کی جاتی ہے، ماضی میں بھی دیکھ لیں ان کی کارکردگی کو، سابقہ الیکشن تھوڑا سا کمزور گیا، ووٹ بینک ہے. ابھی یہ ووٹ کی ٹکٹ کی تقسیم میں اگر اسی طرح تذبذب کا شکار رہے، کنفیوژن کا شکار رہے، تو پھر میں ایک مرتبہ بتا رہا ہوں رومان بھائی، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی جو ہے، جو لاس اس نے کیا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، بدترین اس کو شکست ہوئی ہے، اس سے وہ سبق سیکھیں گے؟ جبکہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایسا کر سکے، کیونکہ ابھی جو پہلا ڈسٹرکٹ ہے ایبٹ آباد، اس سے ہی آپ دیکھ لیں یہاں پر 2 تنظیمیں ہیں، ان کی آن دا اسپاٹ 2 تنظیمیں نہیں ہیں، دڑے ان کے ضرور ہیں مگر 2 تنظیمیں ان کی نہیں ہیں. کیونکہ جس وقت صوبائی قیادت جو ہوتی ہے جماعت کی، اس کو وہ اس یونٹ، وہ چھوٹے والے یونٹ کو جس وقت کنٹرول نہیں کرتا، مینیج نہیں کرتا، تو آگے نہیں جا سکتا. پی ٹی آئی یہاں سے گین کرے گی مگر مسلم لیگ نون کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ 2 تنظیمیں یہاں بنی ہیں. جو نون لیگ کی دڑا بندی ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کافی کر لی ہے. پی ٹی آئی کی طرف جاؤں گا. پی ٹی آئی میں دڑا بندی بھی کسی حد تک ہے، لیکن بڑا فیکٹر پتہ کیا ہے؟ بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ان کی جو قیادت ہے، ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز یا منسٹرز جو ہیں، اور ان کے ورکر کے درمیان بہت بڑا گیپ بن گیا ہے. ان کا ورکر جو ہے، وہ گیپ کس وجہ سے بنا ہے؟ وہ ورکر ان سے نالاں ہے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے نالاں ہے، اور وہ اپنا غصہ جو ہے ان کے پی ٹی آئی کے مخالف امیدواروں کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال کے وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے. یہ چیز جو ہے یہ سمجھ نہیں رہی پی ٹی آئی کی قیادت. وہاں بھی فقدان ہے، نون لیگ کے صفوں میں فقدان ہے، فیصلہ سازی کا، کنفیوژن کو دور کرنے کا، دڑا بندیوں کو ختم کرنے کا. اور پی ٹی آئی میں جو ورکر اور قیادت کا جو برج ہے، اس کو ختم کرنے کے جو فیصلے وہ لینا چاہ رہے ہیں یا اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں، اس میں بھی ان کو جو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہے، مسئلے کی تشخیص ہے، اس میں بھی وہ ان کی کوتاہی واضح ہے سامنے. اور دوسری ایک بات میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں بڑی اہم بات ہے، تھوڑا سا میں اس میں اپنے ہزارہ ڈویژن یا آری پور کا الیکشن کو ہم نے ڈسکس کیا، ہزارہ ڈویژن کو کیا، کے پی کے کو کیا. جو مرکز کی پی ٹی آئی کی جو پالیسیاں ہیں، دیکھیں اس بات پہ یہ نہیں جا رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریسنٹ ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیا ہے، یہ تو پاکستان کی مکمل بربادی کا ایگریمنٹ سائن کیا انہوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ان کے گروی کر دیا ہے آئی ایم ایف کے آگے کہ ہماری مانیٹری پالیسی یعنی وہ بنائیں گے، آئی ایم ایف بنائے گا، اور وہ جواب دہ جو اسٹیٹ بینک گورنر جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے سامنے، عمران خان صاحب کے سامنے، ہماری اپوزیشن کے سامنے یا حکومت کے سامنے، وہ جواب دہ نہیں ہوگا.
اور دوسرا جو ہے کہ ریٹ کمپیریزن جو ہے ڈالر کا پاکستانی روپیز سے یہ 160 تک 180 تک جانا ہے، 200 تک جانا ہے، 150 تک آنا ہے، یہ آئی ایم ایف طے کرے گا. اور دوسرا انہوں نے ایک اور جو ہے ایک چیز، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف، ہماری سوورنٹی کے خلاف. یعنی اسٹیٹ کے آپ دیکھیں اس کے ایلیمنٹ دیکھیں، ہم تو پلر کی بات کرتے ہیں، جوڈیشری، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور میڈیا. اس کی جو پلر آف دی اسٹیٹ، جو پولیٹیکل سائنس کی بنیاد ہے کہ پلر آف دی اسٹیٹ میں ٹیریٹری، پاپولیشن، گورنمنٹ، سوورنٹی، اقتدار اعلیٰ، یعنی آپ اپنے فیصلے خود کریں. آپ نے سوورنٹی آئی ایم ایف کو دے دی، اپنا اقتدار، اپنے فیصلے جو ہے اس کو دے دیے، تو اسٹیٹ کی تعریف بھی پاکستان نعوذ باللہ وہ پورا نہیں اترتا ہے. شبر زیدی کا آپ بیان دیکھ لیں، شبر زیدی صاحب سابقہ چیئرمین ایف پی آر، جس کا بڑا نام عمران خان صاحب لیتے تھے، بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان از اکاؤنٹنگ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ٹرم میں وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے ماضی کی نسبت. آپ کا جو 170 پلس جو ہے وہ ڈالر ہو گیا ہے پاکستانی روپی میں. تو آپ دیکھ لیں. اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو ہے وہ سبسڈی آئی ایم ایف کے ساتھ جو سائن کیا ہے، سبسڈی تمام سیکٹر میں، گیس، بجلی، آٹا، چینی، اور جتنے بھی ایجوکیشن میں کچھ سیکٹر تھے، ہائر ایجوکیشن، ان کو سبسڈائز کرتے تھے کچھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو بھی عام بندے کے استعمال میں چیزیں آتی تھیں ان پہ سبسڈی جو ہے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے ختم کر دی ہے. 300 ارب کے نئے ٹیکسز جو ہے انہوں نے لگانا کہہ دیا ہے. اور جو ہے جو جن سیکٹرز کو گورنمنٹ کی ڈیسیژن تھا کہ بعض سیکٹر کو ہم انہانس کریں گے، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، جب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی ہماری امپورٹ سے اس کا توازن جو ہے وہ بہتر ہوگا، تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا، وہ نقصان جو ہے وہ خسارہ جو ہے کنٹرول میں آ جائے گا. تو وہ جو انہوں نے بعض سیکٹر کو سبسڈی دی تھی، وہ بھی وہ ٹیکس ایگزمپشن دی تھی تو وہ ٹیکس ایگزمپشن بھی آئی ایم ایف سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ وہ ٹیکس ایگزمپشن اب نہیں دیں گے. اب دیکھیں کہ یہ مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگا. بجلی کا انہوں نے پیٹرول کا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دیا ہے کہ چاہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز، پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز جو بھی ہوں، ہم جو ہے ہر ماہ 5 روپے اضافہ کریں گے، چاہے پیٹرول ہے، چاہے ڈیزل ہے، یا جو بھی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اس پہ یہ اضافہ کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کیوں نہیں عوام کو بتاتے؟ عوام تو اسی کا غصہ عوام نے نکالنا ہے. حالیہ جو الیکشن ہے اس میں بھی. دوسرا آپ کا اس حوالے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے خان صاحب کے مشیر ہیں، جو اس وقت خان صاحب کے ارد گرد ہیں، جو پالیسی وغیرہ بناتے ہیں، وہ جیسا کہ فواد چودھری میڈیسن کے حوالے سے کہنا ہے کہ اگر 2-4 روپے مہنگی ہو گئی تو کیا ہو گیا. ظاہر ہے غریب آدمی کی جو استطاعت ہے یا پہنچ ہے اس سے وہ ساری چیزیں باہر ہیں، کیونکہ مشیروں کی وجہ سے یہ حال ہے. اگر ایسے ہی حالات رہے تو پھر آگے بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں منسٹرز کے بیانات بڑے واضح ہیں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا اس پہ بڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ 3 روپے کی ایک جو ٹیبلٹ تھی یا گولی تھی وہ 7 روپے کی ہو گئی ہے، تو کیا فرق پڑا؟ ظاہر غریب پہ فرق پڑا ہے. وہ بھائی آپ یہ مان رہے ہیں کہ 400% اضافہ آپ نے کر دیا ہے. 3 روپے کی کون سی میڈیسن ہے؟ میڈیسن تو 500 کی ہے، تو وہ کتنی کی ہوگی؟ وہ 1200 کی ہوگی. جو 3000 کی ہوگی وہ 7000 کی ہوگی. یہ آپ نے مان لیا. پھر علی امین گڈھا پور صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں، اگر سبزی مہنگی ہے، اگر دالی مہنگی ہیں، اور چینی مہنگی ہے، تو یہ جو لوگ منافع کما رہے ہیں، جو یہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں، وہ بھی ان کے پاس گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو بھی بینیفٹ ہونا چاہیے کہ جو مافیا ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ہم کیا کہیں، کس بات پہ روئیں؟ تو یہ وزیر جو ہیں ان کے، جو خود ان کے منسٹرز جو ہے پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب کے ارد گرد جو ہیں، ان کی غیر سنجیدگی نے یہ پی ٹی آئی کو کے پی کے اندر پہلے فیز میں جو ووٹر نے اپنا غصہ نکالا ہے، ان کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے. بڑی اہم بات ہے ہارون بھائی کہ دیکھیں ووٹر کو 5 سال بعد اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے نظریاتی اختلافات، وہ مہنگائی ہے تو اس کے خلاف، وہ بے روزگاری ہے تو اس کے خلاف، وہ اس کو تعلیم کی سہولیات نہیں ملتی ہیں تو اس کے خلاف، اس کو صحت کی سہولیات نہیں ملتی تو اس کے خلاف، وہ پٹرول خانے میں دھکے کھاتا ہے تو اس کے خلاف، وہ تھانے میں دھکے کھاتا ہے تو اس کے خلاف. تو یہ ووٹ کی پرچی کا استعمال جو ہے پبلک جو ہے، عام ووٹر جو ہے، وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرے.
اور اگر اس کو گورنمنٹ کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، اگر ان تمام جگہوں پہ اس کی دادرسی نہیں ہوتی، اس کو دھکے کھانے کو ملتے ہیں، تو پھر وہ اپنا غصہ نکالے، یہ اس کا کانسٹیٹیوشنل آئینی حق ہے، اور اس کو استعمال کرے اور سوچ سمجھ کے دے. اور کسی نام ناد جو ڈکوسلے ہیں، کوئی کہے جی میں جو ہے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، میں جو ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، اور وغیرہ وغیرہ، اور باہر سے لوگ جو ہے وہ جابس کرنے آئیں گے. تو ان چیزوں کو نہ دیکھیں، ریئلسٹک ہو کے دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھیں. اور میری تو یہ رائے ہوگی کہ آپ جو ہے ایک شریف آدمی کو دیکھیں، ویژنری آدمی کو دیکھیں، صاف ستھرے آدمی کو دیکھیں، اپنے اندر سے بندہ ڈھونڈیں، اور یہ موروثی جو سیاست ہے اس کا خاتمہ ہو. اور آپ یہ ووٹ ہی نہیں، جس کو آپ دل سے سمجھتے ہیں، جس کو آپ ضمیر کی آواز سے سمجھتے ہیں یہ ٹھیک بندہ ہے اور میرے ووٹ کا اہل ہے، اس کو ووٹ بھی ڈالیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی پوری سپورٹ کریں، اس کی الیکشن کمپین چلائیں. یہ اپنے ضمیر سے آپ نے پوچھنا ہے. تو اس میں غیر جانبدار ہو کے نہ رہیں. میں چاہتا ہوں کہ ٹرن اوور جو 45% ہے یہ جائے 60-70 تک، تب ہماری جمہوریت جو ہے، جو کانسٹیٹیوشن جو ہمیں گارنٹی دیتا ہے، وہ کمپلیٹ ہوگی. تو سائلنٹ لوگ جو ہیں سب سے زیادہ جو ووٹ نہیں ڈالتے، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں میرے نزدیک. شکریہ جی. یہ تھے سردار نعمان صاحب. سیاسی اور سماجی حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی شکست کے حوالے سے سیر اصل بات کی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو صوبائی قیادت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے سیر اصل بات کی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو خود لگایا ہے، کیونکہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام نالاں ہیں. عوام میں وہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے. اب جو نوجوان ہیں، وہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ جاگ چکا ہے، اس کو شعور ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز ہے، اور وہ فیصلہ کرنے میں بھی بااختیار ہے. اور یہ جس طریقے سے ہاری پور کے الیکشن میں ہوا، اسی طریقے سے ایبٹ آباد اور آگے جو دیگر جو اضلاع ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو صوبائی قیادت ہے اس کے لیے یہ لمحہ فکری ہے، اور اس کے ساتھ جو مرکزی قیادت ہے اس کے لیے بھی یہ لمحہ فکری ہے، کیونکہ آگے بھی جس طریقے سے جمعیت علماء اسلام نے صوبے میں لیڈ کی ہے، لگتا یہ ہے کہ باقی جو ماندہ اضلاع ہیں ان میں بھی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بازی لے جائے گی. باقی ان کے جھگڑے آپس میں رہیں گے، کہیں قیادت کا جھگڑا، کہیں تنظیموں کا جھگڑا، اور کہیں مہنگائی کا، کیونکہ مہنگائی سے تو ہر آدمی جو پسا ہے اور مزید پس بھی رہا ہے. اس حوالے سے مہنگائی کا خاتمہ جو ہے وہ مرکزی حکومت نے کرنا ہے، صوبائی حکومت نے کرنا ہے. انہوں نے مل کر مشاورت کرنی ہے، کیونکہ اقتدار کے اندر عمران خان صاحب خود موجود ہیں. اگر وہ آگے کوئی بہتر فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں یہ جنرل الیکشن پر بھی بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ اگر بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا، مسلم لیگ نون کا اگر یہ حال ہے تو جنرل الیکشن میں بھی اس سے برا حال ہوگا. اگلے کسی پروگرام کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.